अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज जो नावल हम रीड करेंगे वो मेरे फेवरेट नावल्स में से एक है और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑलमोस्ट तकरीबन 6 साल पहले तकरीबन मैंने ये नावल पढ़ा था। अब अचानक नज़र से गुजरा तो सोचा इसको वॉइस ओवर कर लूँ। चले हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो हदील। वो जल्दी जल्दी निवालने की गलती भरे हुए मुँह से सिर्फ इतना ही कह सकी। तुम्हें आज जल्दी जाग जाना चाहिए था। मामा आप परेशान क्यों होती? निम्रा मुझसे भी देर से जागेगी और उसे फिर तैयार होने में भी टाइम लगेगा। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब सदर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। हदील जल्दी करो, मैं आज पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती। मैं और पापा गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। मोची आवाज़ में इतला देती है वापस गाड़ी में जा बैठ। उप्स, लगता है आज वो जल्दी जाग गई। हदील अपने वालिदैन की नज़र बचाकर देखते हुए कहने लगी और फिर दो मजीद निवाले लेकर बैग कंधे पर लटकाया। मैं तो कहता हूँ सुकून से नाश्ता करो, मैं कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। उसके वालिद उसे यूं उठता देख कहने लगे, नहीं बाबा, हमने वादा किया था कॉलेज भी इकट्ठे जाया करेंगे। उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखकर दुआ देने लगे। हदील भी अलविदा कहती अपनी वालदा से मिली और फिर बाहर भाग गई, जहाँ उसकी बचपन की दोस्त निमरा अपने वालिद के साथ गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। कैसे हैं आप अंकल? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसी हो? हम तो एक्साइटेड हैं पापा। निमरा हदील के बोलने से पहले ही बोल उठी और फिर दोनों ही हंसने लगी। आखिर वो अब स्कूल की ज़िंदगी को खैराबाद करके कॉलेज की ज़िंदगी में कदम रख रही थी। उन दोनों ने बहुत सारे ख्वाब अपनी पलकों पर सजा रखे थे। मैंने जो समझाया है सब याद है ना निमरा? वली साहब ने अपनी दुख्तर को मुतवज्जा किया। जी पापा, आप फिक्र क्यों करते हैं? तुम वहाँ कोई शरारत नहीं करोगी और हदील तुम उन पे पर्दा नहीं डालोगी। यस अंकल, वो मुस्कुराकर कहने लगी तो निमरा आंखें घुमा गई। वो दोनों को कॉलेज के गेट पर ड्रॉप करके अलविदा कहते अपने ऑफिस के लिए चल गए। वाह, क्या तुम ये महक महसूस कर सकती हो हदील? निमरा गेट को अबूर करते किसी फिल्म की अदाकारा की तरह बाजू फैलाकर कहने लगी। कौन सी महक? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो पेशानी पर बल डालती पूछने लगी। अरे पागल, ये आज़ादी की महक, वो चलती हुई कहने लगी। तो हदील हंस पड़ी। गेट से आते दूसरे तालिब इल्म उन्हें एक नज़र देखते और फिर नज़रअंदाज करते चले जाते। चलो निमरा, बहुत हो गई तुम्हारे ड्रामे, हम पहले ही लेट हो चुके हैं और अभी क्लासेस भी ढूंढनी है। वो निमरा को बाजू से पकड़कर खींचने लगी। इसी असना में वो किसी मजबूत वजूद से टकराई, लेकिन वो रुककर देखने की जगह जल्दी से माफी मांगती निमरा को लेकर वहां से भागी जब किसी ने उसे दिलचस्पी से दूर होते हुए देखा था। तुम ये कर सकती हो हदील, पीछे छोड़ दो इन सबको। निमरा उस पर चिल्ला रही थी जैसे हदील टेस्ट नहीं बल्कि ओलंपिक्स के लिए दौड़ लगाने वाली हो। शर्मिंदगी से उसकी रुई जैसे गाल सुर्ख होने लगे थे, लेकिन निमरा का बाजा इसी तरह बज रहा था। उसके साथ कई और लड़कियां भी शामिल थी जो रनिंग टेस्ट के लिए आई थी। कोच के 3 तक गिनने और पीसीटी बजाते ही वो सब पूरी तेजी से भागी थी। उन्हें 3 लैप मुकम्मल करने थे और हदील दूसरे नंबर पर रही। कुछ लड़कियां दौड़ के इस दौरान में हार ही मान चुकी थी। दौड़ खत्म होने के बाद वो घुटनों पर हाथ रखकर झुक गई और गहरी सांस लेने लगी। 1 मिनट के बाद उसका सांस और धड़कन फिर से अपनी रफ्तार पर आ गए। अब उन्हें सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था कि क्या वो कॉलेज टीम के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। हाय, तुम काफी अच्छा दौड़ी। उसके साथ मुकाबले में पहले नंबर आने वाली लड़की अपना तारुफ कराने लगी। पर तुमसे कम, वो भी दांत निकालते हुए कहने लगी। वैसे मेरा नाम नौशीन है। मैं हदील और ये मेरी दोस्त निमरा। अपना और निमरा का तारुफ कराने लगी। कुछ देर वो तीनों वहाँ इकट्ठी खड़ी बातें कर रही थी जब उनके कोच ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। उनकी उम्मीद के मुताबिक नौशीन, हदील और 2 मजीद लड़कियों को उनकी कॉलेज टीम में रख लिया गया था। उसकी खुशी हदील के चेहरे से वाज़ेह झलक रही थी। वो बचपन से ही मरी के रास्तों पर दौड़ लगाती रही थी, लेकिन फिर भी नौशीन से महज कुछ सेकंड से हार गई थी। उसे अपना टाइम मजीद बेहतर बनाना था। कल से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू होगी। आप लोग तमाम अपनी क्लासेस लेने के बाद यहाँ आएंगे और अभी आप सब जा सकते हैं। यस सर। सब लड़कियां अपने बैग उठाती गेट की तरफ बढ़ने को थी क्योंकि अब छुट्टी होने ही वाली थी। गेट की तरफ जाते हुए उनकी नज़र लड़कियों की टीम पर गई जो फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस छुट्टी के बाद होगी तो हम घर कैसे जाएंगे? निमरा ने उसका ध्यान एक अहम मसले की तरफ मबसूल कराया। कोई बात नहीं, तुम चली जाना, मैं बाबा को कहूंगी, वो मुझे लेने आ जाएंगे। हदीन ने खुद ही मसले का हल बता दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन अंकल इतनी दूर तक कैसे आएंगे? आजम साहब का ऑफिस काफी दूर था, जिसकी वजह से उसे कॉलेज लाने और छोड़ने की ड्यूटी निमरा के वालिद ने अपने जुम्मे ले रखी थी। तुम परेशान क्यों होती हो? मामा आ जाया करेंगी लेने, और वैसे भी ये रोज रोज थोड़ी ना होगी। वो निमरा से बात करती चल रही थी जब उसकी तवज्जो ग्राउंड के दूसरे तरफ बैठे किसी शख्स पर पड़ी। वो तन्हा बैठा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। किसी की नजरें खुद पर महसूस करके उसने अपनी किताब से नजरें हटाकर सामने देखा तो हदील अपनी चोरी पर घबरा सी गई और फौरन नजरें फिर गई। वापस आकर उसने अपने पहले दिन की सरगर्मी अलिफ ताई अपनी माँ के गोशगुजार की थी। शाम को उसके बाबा उसे और अपनी शरीक हयात को लेकर आउटिंग पर चले गए थे। वापस आकर वो इतना थक चुकी थी कि अपने बिस्तर पर गिरते ही सो गई। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने के बायस वो हमेशा से ही उनकी सारी तवज्जो का मरकज बनी रही
اور مناسب تربیت نے اس کی طبیعت میں کوئی بگاڑ پیدا ہی نہ ہونے دیا تھا۔ اگلے روز الارم کی بیل پر وقت سے جاگ گئی تھی اور پھر تیار ہو کر نمرا کا انتظار کرنے لگی۔ آج اب سب کا پہلا دن ہے اور میں آپ کی ہوں سائیکالوجی کی ٹیچر۔ چلیں اب سب اپنا تعارف کروائیں اور اس کے بعد ہم مزید باتیں کریں گے۔ اپنی ناک پر چشمہ اٹکائے مس شمسا اپنے نئے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہی تھی۔ سب لڑکے لڑکیاں اپنا نام بتانے لگے۔ نمرا اور حدیل نے بھی اپنا تعارف کرا دیا تھا۔ جب سب کا تعارف ہو گیا تو مس شمسا انہیں پھر سے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ یہ چونکہ نفسیات کی کلاس ہے تو یقیناً آپ کو اس مضمون کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے یا میرے اسسٹنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کا تعارف تبریز سے کروانا چاہوں گی جو ایم فل کے طالب علم ہیں اور ہمارے کالج میں اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک اسسٹنٹ کے طور پر اپنی خدمات بھی دے رہے ہیں۔ وہ کلاس کی پچھلی طرف کونے میں اشارہ کرتے کہنے لگی۔ وہ شخص اتنی خاموشی سے الگ تھلگ بیٹھا تھا کہ کسی نے اس کی غیر موجودگی کو نوٹس ہی نہ کیا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھایا تو اس کی نظریں کلاس کے بیچ بیٹھی حدیل سے ٹکرائیں۔ اسے ایسا احساس ہوا جیسے وہ کسی برفیلے علاقے میں پہنچ گئی ہو۔ اس قدر سرد مہری تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس کے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑ اٹھی جس کی وجہ سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ مقابل نے اسے اپنی نظروں کے زہر سے آزاد کیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس سبجیکٹ میں کوئی بھی مدد چاہتا ہے تو مجھ سے رجوع کر سکتا ہے۔ وہ بے رخی سے کہتا بیٹھ گیا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کیا ہینڈسم بندہ ہے ویسے، نمرا اپنی عادت کے مطابق ہلکی سی سیٹی بجاتی کہنے لگی۔ ہانیہ اسے دیکھتے گھورنے لگی۔ اس شخص نے اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ نمرا کی بات سن چکا ہو، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا تھا، وہ تو اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ حدیل نے گھبرا کر اپنا رخ سامنے کی طرف موڑ لیا، لیکن وہ خود پر اس کی نظروں کی تپش لگاتار محسوس کر رہی تھی۔ گڈ گڈ، ون مور لیپ گرلز۔ وہ اپنے اکھڑتے سانس کو نظر انداز کرتی ایک اور چکر لگانے لگی۔ لیپ مکمل ہوتے ہی اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی اور پھر رک گئی۔ ٹاول سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور گہرے سانس لیتی اپنی اونچی پونی ٹیل کھول کر دوبارہ کرنے لگی۔ بہت بہتر، آج کے لیے اتنا کافی، اب تم سب گھر جا سکتی ہو۔ کوچ کی اجازت کی دیر تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کو الوداع کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کا ٹریک کالج کے آخری کونے پر تھا۔ بلڈنگ کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ بآسانی سے پریکٹس کر سکتی تھی۔ حدیل کو پک کرنے میں ابھی آدھا گھنٹہ پڑا تھا، اس لیے وہ باقیوں کی طرح کوئی جلدی نہیں تھی اسے۔ وہ گہری سانس لیتی اپنے بیگ کے پاس دو زانوں بیٹھ گئی۔ کلائی میں پہنی ہوئی اسٹاپ واچ کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنا ٹائم 6 سے 7 سیکنڈ مزید بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ وہ بیگ سے پانی نکال کر اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جب اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ وہاں اکیلی تھی۔ اچانک کسی آواز پر وہ خوف کے تاثرات لیے پلٹی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسے اب وہاں اکیلے رہنے پر ڈر لگنے لگا تو اپنا بیگ اٹھانے لگی جب پودوں میں سے جنگلی بلی کا بچہ ایک دم باہر نکلا۔ پہلے تو وہ ڈر کر اچھل پڑی اور پھر خود ہی ہنسنے لگی اور پھر اس خوبصورت جانور کی طرف بڑھنے لگی۔ یہاں آؤ کٹی۔ ہاتھ آگے بڑھائے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اور وہ بلی اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ احتیاط سے، کسی کی آواز پر ایک دم اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو سائیکالوجی کی کلاس میں موجود وہی شخص اب اسے کچھ فاصلے پر تھا۔ حدیل اس طرح سے اسے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن چہرے پر خوف نہ جھلکنے دیا۔ جنگلی جانور خطرناک ہوتے ہیں، وہ انہی سرد آنکھوں سے اسے دیکھتا کہنے لگا۔ حدیل اسے نظر انداز کرتی بلی کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنا خوبصورت جانور بھلا خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی تنبیہ کو نظر انداز کرتی اس بلی کو گود میں لے کر کھڑی ہوئی۔ دیکھا کچھ بھی ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی جب اس جانور نے حدیل کے ہاتھ کو بری طرح کاٹا اور پھر چھلانگ لگاتا اسے دور بھاگ گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بری طرح چیخ اٹھی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس خون کو کیسے روکے۔ مجھے دکھاؤ۔ تبریز تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور حدیل کا ہاتھ تھام لیا۔ خون روکنے کے لیے اس نے حدیل کا زخم منہ سے لگایا اور اس کی اس حرکت پر وہ منجمد ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے لگے تھے حدیل کو اپنے حواس قائم کرنے میں۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کا جواب سنے بغیر بیگ کی طرف بھاگی اور اسے کندھے پر ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئی، اور اس نے اس سب کے دوران ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہ دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ شاید خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ حدیل کا خون ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر لگا تھا جسے وہ زبان کی مدد سے صاف کر گیا۔ جب وہ بلڈنگ کے سامنے کی طرف آئی تو رفتار کم کر لی اور بیگ سے رومال نکال کر اسے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا۔ اف یخ، کتنا گندا شخص ہے وہ۔ اس کی حرکت کے بارے میں سوچ کر وہ جھرجھری لے اٹھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھتی گئی۔ سارا کالج خالی ہو چکا تھا۔ کچھ اسٹاف ممبرز وہاں موجود ہوں گے جو کہ اپنے اپنے آفس میں تھے۔ وہ گیٹ کے قریب بنائے ویٹنگ ایریا میں اپنے بابا کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس پر نظریں جمائے ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہم ہے تمہارا حدیل، دل ہی دل میں اس نے خود کو جھڑک دیا اور مطمئن ہوئی۔ یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو حدیل؟ کچھ نہیں ماما، ایک بلی کے بچے نے کاٹ لیا تھا۔ وہ ابھی اپنے بابا کے ساتھ واپس لوٹی جو کہ اس زخم کی وجہ جان کر پہلے اسے کلینک لے گئے تھے۔ کیا بلی کے بچے نے؟ تم اس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر آ گیا تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا، وہ شرمندہ شرمندہ سی بتانے لگی۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا ورنہ جانور تو اسے بہت پسند کرتے تھے۔
آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پلیٹ پکڑ کر صوفے پر بیٹھتے کہنے لگی، آج تمہاری آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ آنے والی ہیں، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ اس کے لیے پانی ڈالتے کہنے لگی تو حدیل کو یاد آیا کہ اس کی اپنی خالہ کے طوفانی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ وہ اور امی سکون سے مارکیٹ جا سکیں۔ ارے نہیں، اس کی بھوک ایک دم غائب ہوئی۔ جلدی سے کھانا کھاؤ، دیکھو کیسی کمزور لگ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی خالہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہاں موجود تھی اور اس کا باقی کا سارا دن چیزیں ان کی پہنچ سے دور کرنے میں ہی گزر گیا تھا۔ کل میرے بعد کیا کیا پھر؟ اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ نمرا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، پریکٹس کی اور کیا کرنا تھا۔ بہت بور ہو یار تم۔ جب حدیل کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے نمرا کو محض زبان چڑھانے پر اکتفا کیا۔ ہفتے میں 3 دن اس کی پریکٹس ہونی تھی، باقی کے دن وہ نمرا کے ساتھ واپس جا سکتی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی نفسیات کی کلاس میں داخل ہوئے، اس کی نظر نہ جانے کیوں شخص کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ اپنا مکمل دھیان لیپ ٹاپ کی طرف کیے بیٹھا تھا۔ حدیل نے اپنی نظریں پھیر لی۔ بلا شبہ وہ ایک ہینڈسم شخص تھا، لیکن وہ یہاں یہ سب دیکھنے تھوڑی نہ آئی تھی۔ اس کا خواب تو بہترین ایتھلیٹ بننے کا تھا اور اس کے ماما بابا اس کی پوری مدد کر رہے تھے۔ وہ نمرا کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں مس شمسا نے انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ حدیل کو اپنے بال اکھڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے مسلسل گھور رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹی، لیکن وہ شخص اپنے کام میں مصروف تھا، تو وہ اسے اپنے ذہن کا فطور جان کر پھر سیدھی ہو گئی، لیکن وہ احساس لگاتار اس کے ساتھ تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ نظریں بچا کر پھر سے تبریز کو دیکھنے لگی، لیکن اس کا دھیان حدیل کی جانب تو نہ تھا۔ کہیں مجھے اس بلی کی کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ وہ سوچتے ہوئے اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ آج ٹریننگ کا دوسرا دن تھا۔ بوندا باندی سے زمین گیلی ہو چکی تھی اور سب کو سردی لگنے لگی، جس کی وجہ سے کوچ نے انہیں جلدی جانے دیا، لیکن اس کے بابا تو اپنے وقت پر ہی آتے تھے۔ وہ بھی ٹھنڈی آہ بھرتی سب سے مل کر سامنے بنی بلڈنگ میں چلی گئی۔ وہاں گرلز کامن روم میں ان کے کوچ کی وجہ سے کچھ لاکرز مہیا کیے گئے تھے انہیں، تاکہ وہ اپنا سامان وہاں رکھ سکے۔ خوش قسمتی سے اسے بھی ایک لاکر مل گیا تھا، کیونکہ وہ ان کی ٹیم کی بہترین رنر تھی۔ اس کا بیگ اسی لاکر میں موجود تھا، جو اسے چابی سے کھول کر نکالنے لگی۔ واپس جانے کے لیے پلٹی تو اس کی نظر کسی چیز پہ پڑی۔ ایک طے شدہ کاغذ سرخ رنگ کے گلاب کے ساتھ موجود تھا۔ پہلے تو اس نے یہ نہیں دیکھا، شاید نظر انداز کر دیا ہو۔ وہ کندھے اچکاتی اس طے شدہ کاغذ کو کھولنے لگی۔ تمہاری آوارہ زلفیں مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ حدیل نے اس کاغذ کو گھما کر دیکھا، لیکن اس پر مزید کچھ نہ لکھا تھا۔ شاید کسی لڑکے نے کسی کو لو لیٹر لکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ یہ سوچ کر خود ہی ہنسی اور کاغذ پاس پڑے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ لیکن وہ گلاب اسے بہت خوبصورت لگا تھا، نازک سی کلی جو ابھی مکمل طور پر کھلی بھی نہ تھی۔ حدیل نے اسے اٹھایا اور اس کی خوشبو سونگھنے لگی، پھر اسے اپنے بیگ میں اس طرح رکھ لیا کہ کلی بیگ سے باہر ہی رہے، جبکہ اس کی ڈنڈی بیگ کے اندر ہو۔ ابھی تو بابا کو آنے میں کافی وقت تھا، تو وہ مین گیٹ کی جانب ٹہلتی ہوئی بڑھنے لگی۔ تم دونوں کو پتہ ہے وہ لڑکا، اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ان کی کلاس کی لڑکی کچھ ایسے طریقے سے کہنے لگی کہ دونوں متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کون سا لڑکا؟ حدیل آنکھیں پھیلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے پاگل، وہ سائیکالوجی والے کی بات کر رہی ہے، وہی تبریز ہے نا؟ نمرا اپنی بات کی تائید چاہ رہی تھی، جس پر لڑکی تعصب سے سر ہلانے لگی۔ کیوں، اسے کیا ہے؟ حدیل کو تو وہ ٹھیک ٹھاک لگا تھا، بس اس خون والی بات کو چھوڑ کر۔ اس نے اسی کالج سے انٹر کیا ہے اور تب میرا بڑا بھائی بھی یہاں پڑھتا تھا، تو اس نے بتایا۔ کیا بتایا تمہارے بڑے بھائی نے؟ اب اسے بھی تجسس ہونے لگا تھا، یہی کہ وہ سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ تو اس میں گڑبڑ والی کیا بات ہے؟ حدیل اور نمرا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جانتی ہو، محل جیسی جگہ میں اکیلا رہتا تھا، سب کہتے ہیں وہ پاگل ہے۔ کیوں، وہ اکیلا کیوں رہتا تھا؟ معلوم نہیں، یہ تو نہیں پوچھا میں نے، لیکن وہ کالج کا سب سے لائق لڑکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ سال پہلے نیشنل لیول پر شطرنج کھیلا تھا۔ کیا واقعی؟ پھر تو وہ بہت جینیس ہوا۔ ہاں، لیکن وہ سیمی فائنل میں ہار گیا۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ بہت خطرناک انسان ہے، جو کوئی بھی اسے الجھتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پر حدیل کی آنکھیں پھیل گئی، لیکن اسے تو اس میں کوئی خطرے والی بات نہ لگی تھی۔ میری مانو تو تم دونوں بھی باقی سب کی طرح اس سے دور رہنا۔ نمرا ابھی بھی اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی، جبکہ حدیل سیدھی ہو بیٹھی۔ اچھا بھلا تو تھا وہ، اس دن مجھے محتاط رہنے کا بھی کہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کے بارے میں ایسی باتیں سن کر کافی برا لگا تھا۔ اس دن اور اس کے اگلے روز بھی وہ نمرا کے ساتھ ہی واپس آتی رہی۔ ہفتے کا دن تھا اور زیادہ تر کالج ویسے ہی خالی تھا۔ نمرا نے بھی اسے دھوکہ دیا اور وہ اکیلی آئی تھی۔ وہ بور ہو رہی تھی جب اچانک اسے کسی نے آواز دی، سنو۔ اس آواز کی طرف پلٹی تو دیکھا تبریز ہاتھ میں کوئی کتاب تھامے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ گری ہوئی تھی۔ حدیل نے اپنا بیگ چیک کرنے لگی تو واقعی اس کی ہی کتاب۔ یہ کیسے گر گئی؟ وہ سوچ میں گرفتار ہوگی۔ تبریز نے وہ کتاب اس کے سامنے لہرائی تو اس نے تھام لیا۔ تھینک یو۔ وہ اقبال کان کے پیچھے اڑستی ہوئی کہنے لگی۔ اسے کلاس میں کہیں وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیا وہ اپنے بارے میں ہونے والی باتوں کے بارے میں واقف تھا؟ وہ اسے دیکھتی سوچنے لگی۔ تمہارا ہاتھ اب کیسا ہے؟ میرا ہاتھ؟ پہلے وہ بخلا سی گئی، پھر اچانک یاد آنے پر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اب ٹھیک ہے، صرف ہلکا سا نشان رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ خیال رکھنے پر زور دیتا پلٹ گیا، جبکہ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے بارے میں
کوئی اتنی غلط کپڑے کیوں پھیلائے گا؟ ہر روز کی طرح وہ اور نمرا باتیں کرتے اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی نظر گراؤنڈ میں کھڑے تبریز پر گئی۔ وہ کسی گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا۔ چہرے پر ناپسندیدگی صاف جھلک رہی تھی اور وہ اسٹوڈنٹ گھبراہٹ سے صرف سر ہلا رہا تھا۔ نمرا تم جاؤ، مجھے کچھ کام یاد آیا ہے۔ کون سا کام؟ میں بھی چلتی ہوں ساتھ، نمرا نے کہا۔ نہیں تم جاؤ نا، میں آتی ہوں۔ ارے وہ اسے ہلکا سا دھکیلتے خود پلٹ گئی تو نمرا منہ بناتی وہاں سے چل۔ وہ اسٹوڈنٹ وہاں سے کہیں جا چکا تھا، اب وہ اکیلا ہی کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ حدیل کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے پاس کیوں آئی اور بہانہ سوچ رہی تھی۔ وہ مجھے کل کا لیکچر سمجھ نہیں آیا، کیا آپ میری مدد کر دیں گے؟ تو وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تار چڑھاؤ دیکھنے لگا، جو صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ابھی تمہاری کلاس نہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہے تو۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب وہ بغیر کیا کہے جب وہ بول پڑا۔ یہاں بہت شور ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ حکم صادر کرتا چل دی اور حدیل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ شاید اس کی شخصیت کی پورا اسراریت حدیل کو متوجہ کرتی تھی۔ شاید وہ سب کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی خطرناک انسان نہیں۔ تبریز اسے بلڈنگ سے ایک طرف درخت کے نیچے لے آیا اور پھر وہاں بیٹھ گیا۔ حدیل بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہاں تنہائی میں اسے عجیب محسوس ہونے لگا، لیکن اپنے احساسات جھٹک کر اپنی کتاب نکالنے لگی۔ آپ ایم فل کر رہے ہیں نا؟ اسے خاموشی کھلنے لگی تو وہ باتوں کا آغاز کرنے لگی۔ ہاں، وہ اسے اپنی خوبصورت لیکن سرد آنکھوں سے دیکھتا کہنے لگا۔ آپ کا پروجیکٹ کب تک مکمل ہو جائے گا اور پروجیکٹ کے لیے آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے۔ اصل میں اس کے بارے میں سب جاننا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو تجسس فطری ہے، لیکن یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے وہ اسے لتاڑنے لگا۔ نہیں تو میں تو بس… وہ گڑبڑائی۔ تم نے اپنی بک کا غلط صفحہ کھولا ہے۔ حدیل نے گود میں رکھی کتاب کو دیکھا، وہ کل والا لیکچر نہیں تھا۔ تبریز تو اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر اسے کیسے پتا چلا؟ وہ دوبارہ صفحات پلٹنے لگی جب تبریز کے فون نے ان کی خاموشی کو توڑا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں تمہیں بعد میں سمجھا دوں گا، وہ روکھے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے چل دیا، جبکہ حدیل ناک سکیڑے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا کوئی دوست اس لیے نہیں کیونکہ تم بہت سڑو ہو۔ اس کے جانے کے بعد وہ تبریز کے خیال پہ چلائی اور پھر اپنا بیگ سمیٹنے لگی۔ حدیل تم کب سے اس دیوار کو گھور رہی ہو؟ کیا تلاش کر رہی ہو؟ نمرا کے بابا کو آج دیر ہو گئی تھی تو وہ دونوں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ اصل میں نمرا انتظار کر رہی تھی جب حدیل کالج کی میموریل وال کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں تو بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیوار پہ شروعات سے اب تک کے تمام بہترین طالب علم کے نیوز پیپر کٹنگ تصویریں لگی ہوئی تھی اور ان میں سے وہ تبریز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے اس میں جو تم پچھلے 10 منٹ سے شغل میں لگی ہو۔ چپ بھی کر جایا کرو نمرا۔ مل گیا۔ اسے تبریز ایک تصویر میں اس وقت کی وزیر تعلیم اور پرنسپل کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ تصویر کے نیچے ان تینوں کے نام بھی لکھے تھے، جبکہ تبریز کا نام وہاں سے اخبار خراب ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ تبریز اس کا مکمل نام نہیں۔ چلو پاپا آ گئے ہیں۔ نمرا اپنے موبائل پر دیکھتی اسے اطلاع دینے لگی تو وہ ایک آخری نظر تبریز کی فوٹو پر ڈالتی اس کے ساتھ چل دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے لگا تم میرا نام جانتی ہوگی۔ میں نے میموریل وال پہ تمہاری تصویر دیکھی تھی۔ اس وقت وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب حدیل اس کے پاس آئی۔ تم بہت سوالات کرتی ہو۔ سوالات کرنا اچھی بات ہوتی ہے، ہاں اگر وہ دوسرے کے متعلق نہ ہو۔ میں نے ایسا کچھ خود نے نہیں کہا۔ اسے برا لگنے لگا۔ تبریز میرے والد کا نام ہے، میں انہی کا نام استعمال کرتا ہوں۔ کیوں؟ اور پھر تمہارے والد کا نام کیوں استعمال کرتے ہو؟ اور وہ کیا نام استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھتی پوچھنے لگی۔ وہ اب نہیں رہے۔ اوہ مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں افسوس ہوا؟ تم تو انہیں جانتی بھی نہیں۔ وہ رکھائی سے بولا تو اس کی بات پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ مزید کچھ کہتی سے پہلے ہی نمرا کی آواز سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حدیل جلدی کرو، ہماری کلاس ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے حدیل کو تبریز کے ساتھ دیکھ کر برا لگا۔ نمرا جلدی چلو یہاں سے، وہ اسے غصے سے کہتی پلٹ گئی تو حدیل نظریں بچا کر تبریز کو دیکھنے لگی، جس کے لیے ان دونوں کا وہاں ہونا یا نہ ہونا ایک برابر۔ تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے کھینچتی ہوئی کہنے لگی۔ میں تو وہ لیکچر سمجھ… جھوٹ! تمہیں سب اچھے سے آتا ہے اور تم اسے جھوٹ بول کر اس کے پاس گئی، جبکہ سب کہتے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ خطرناک نہیں ہے نمرا، میں یہی سب کو بتانا چاہتی ہوں، وہ تحمل سے بولی۔ حدیل یہ بتانا تمہاری ذمہ داری نہیں اور مدر ٹریسا بننے کی کوشش مت کرو، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے کرائی۔ اور تم کب سے لڑکوں میں دلچسپی لینے لگی اور وہ تم سے کتنا بڑا ہے؟ نمرا تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ اپنی دوست کی بات پر اس کی آنکھیں پانی سے بھیگنے لگی۔ نہیں، لیکن جو بھی تمہیں ایسے اکیلے اس کے ساتھ دیکھے گا تو یہی سوچے گا نا۔ وہ کندھے اٹھا کر لاپرواہی سے کہنے لگی، جبکہ حدیل اپنی باتوں سے آزاد کرواتی دوسری طرف بھاگ گئی۔ اسے نمرا کی باتوں سے بہت تسلیل محسوس ہوئی تھی، وہ اس کے بارے میں سب سوچتی تھی۔ اس بات کو اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس دن حدیل نے باقی کوئی کلاس نہیں لی تھی بلکہ اکیلے ہی روتی رہی تھی، پھر اپنا بیگ لاکر میں پھینکتی ریس ٹریک پر چلی گئی۔ غصے میں اس نے ایک لڑکی کو گرا دیا تو سزا کے طور پر اسے ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ غلطی سے اسے ٹکرائی تھی اور معافی بھی مانگی، پر پھر بھی کوچ نے ایک طرف کر دیا۔ لیکن وہ سب کے جانے کے بعد کافی وقت اکیلی رننگ کرتی رہی، اور جب بھی وہ اکیلی ہوتی احساس اسے ہوتا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، جسے وہ اب نظر انداز کرنا سیکھ گئی تھی۔
घड़ी पे वक्त देखा तो उसके बाबा के आने का वक्त हो चुका था। वो सांस मामूल पर लाती लॉकर रूम की तरफ चली। अभी उसने लॉकर खोला ही था जब ढेर सारे फूल गुलाब के उसके लॉकर रूम में से गिरने लगे। पहले तो वो बुखलाई और परेशान सी देखने लगी, आखिर ये हुआ क्या है। फिर बैग लॉकर से निकालकर उन फूलों को वापस लॉकर में डालने लगी, मगर फूल इतने ज्यादा थे कि बार बार बाहर गिरते, जिससे वो परेशान होने लगी। कोई मेरे लॉकर में इतने सारे फूल क्यों रखेगा, और कोई इसे खोल भी कैसे सकता है, ये अलग बात थी जो उसे परेशान करने लगी थी। अचानक उसे शिद्दत से अपने अकेले होने का एहसास हुआ। अब वो उन फूलों को वापस रखने की जगह बाहर निकालकर फेंकने लगी और फिर लॉकर खाली करके वहां से भाग गई। उसे कुछ रोज पहले का वो फूल भी याद आया जो वो अपने साथ ले गई थी। शायद किसी ने मजाक में किया हो, लेकिन कोई मजाक के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा। उसने खुद ही अपनी सोच की तरदीद की। गेट पर पहुंची तो बाबा अभी नहीं आए थे। वो वहीं वेटिंग एरिया में बैठकर सोचने लगी, शायद किसी ने गलती से उसका लॉकर समझकर रख दिया हो। उसके जहन में तो यही वजह आ रही थी। बैग कंधे से उतारकर साइड पर रख दिया। अचानक उसकी नजर पड़ी तो एक तहशुदा कागज पेन की मदद से उसके बैग से चिपकाया गया था। उस कागज को उतारकर देखने लगी। इज इट लव और लस्ट? इज इट इन्फेक्शन और a crush? The answer is none of the above. It's a feeling I have inside from my Nubian prize. वो शायद से किसी नज़म का हिस्सा लगी थी। हदील अपने होंठ चबाने लगी। किसी इंटर या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट इस तरह की नज़म नहीं लिख सकता। वो ज़्यादातर सस्ती शायरी में दिलचस्पी रखते हैं। ये शायद किसी ने इंटरनेट से हासिल की हो। अभी वो यही सोच रही थी जब गेट कीपर ने उसे उसके वालिद के आने की इत्तला दी और वो उठ गई। उसने कागज से आखिरी लाइन पढ़कर उसे भी गूगल के सर्च इंजन में लिख दिया। सर्च का बटन दबाते ही उस नज़म के बारे में सारी मालूमात निकल आई। नज़म पढ़कर उसके रुखसार गुलाबी हो गए। वो अपना सर झटकती खड़ी हो गई। ये मैं किन कामों में दिलचस्पी ले रही हूँ। उसने वो कागज फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। उसके साथ होने वाले गैर मामूली वाकयात थे जिन्हें वो एक के बाद एक नजरअंदाज कर रही थी। वो आज नहीं आया? क्या कहा? निम्रा ने पूछा। तुम जिसे ढूंढ रही हो वो आज नहीं आया। निम्रा उसे गुस्से से देखती कहने लगी। मैं कब किसी को ढूंढ रही हूँ? वो बौखलाते हुए झूठ बोलने लगी। तो फिर बार बार पलट कर क्यों देख रही हो? अब लेक्चर पर ध्यान दो ना। निम्रा उसे डांटने लगी तो हदील का मुंह फूल गया। उन दोनों का एक सब्जेक्ट मुख्तलिफ होने की वजह से वो आखिरी आधा घंटा अलग होती थी। हदील ने इससे फायदा उठाते हुए तबरेज को ढूंढना शुरू किया। खुशकिस्मती से उसे उसी दरख्त के नीचे मिल गया था। आज तुम साइकोलॉजी की क्लास में क्यों नहीं आए? वो कब आपसे तुम पर आई वो खुद भी जान ना पाई थी। क्या आज भी लेक्चर समझ नहीं आया? वो अपने मखसूस लहजे में पूछने लगा। नहीं, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। बात? क्या तुम्हें किसी ने कहा नहीं मैं खतरनाक हूँ? वो बोला। उसका लहजा ऐसा था जैसे उसके बारे में तमाम बातें सच हो। हदील का दिल एकदम धड़का। क्या वो सच कहते हैं? तुम कितनी मासूम हो। वो उसके चेहरे को गौर से देखता कहने लगा, लेकिन उसकी आंखें यूं थी जैसे वो उसके रूह के अंधेरों तक पहुंच जाएगा, जैसे वो उसके वो राज भी जान लेगा जिन्हें वो खुद भी कबूल नहीं करती थी। बेहतर है कि मुझसे दूर रहो, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं और तुम्हें वापस ना जाने दूं माय डियर। वो अपनी नीली उगरे आंखों से उसे देखता कहने लगा। उसकी आवाज में छुपी धमकी और लहजे से हदील एकदम कांप उठी और वहां से उठकर भाग गई। तबरेज उसे दूर जाते हुए देखने लगा। वो एक बुलबुल की तरह थी जो आहिस्ता आहिस्ता पिंजरे की तरफ बढ़ रही थी, और अभी तक उसका एहसास उसे नहीं छुआ था। हदील, बच्चे आजकल कहाँ खोई खोई रहती हैं आप? उसकी वालिदा ने उसमें आई तब्दीली फौरन भांप ली थी। वो अपनी सोचों में एकदम बाहर निकली। कुछ नहीं मामा, मैं सोच रही थी कि कुछ लोग कितने पुरस्कार होते हैं, समझ नहीं आता वो अच्छे हैं या बुरे हैं। आज तबरेज़ ने उसे जिस तरह डराया था वो इसी बारे में सोच रही थी। कम उम्र होने के बायस वो उसकी नजरों का मफहूम कहाँ समझ पाई थी। ये तुम किस पुरस्कार शख्सियत की बात कर रही हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ निम्रा तो बिल्कुल इस शख्सियत की नहीं हो सकती। उनकी बात पर वो मुस्कुरा दी। जी, निम्रा तो कभी नहीं हो सकती, पर मामा मैं एक फ्रेंड बनाना चाह रही हूँ और वो बहुत पुरस्कार है। मैं उसे समझ नहीं पाती, लेकिन मैं वाकई उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। वो ढके छुपे लफ्जों में अपनी मुश्किल बयान करने लगी। उसका कोई दोस्त भी नहीं है, वो उदास होते बताने लगी। तो कोई बात नहीं, हर रिश्ता कुछ वक्त दरकार होता है, दोस्ती भी ऐसे ही रिश्तों में से है। आप ठीक कहती हैं मामा, वो उनका रुखसार चूमते हुए कहने लगी। यकीनन उसने मुझे खुद से दूर भगाने के लिए ऐसा कहा, पर मैं भी हदील हूँ, अपना दोस्त बनाकर ही छोड़ूंगी। एक नए अज़्म के साथ वो अगले दिन का इंतजार करने लगी। साइकोलॉजी की क्लास में दाखिल होते ही वो अपनी जगह पर उसे दिख गया। वो निम्रा के साथ अपनी जगह पर जा बैठी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा जब उसे शिद्दत से एहसास होने लगा कि कोई अपनी नजरें उस पर गाड़े हुए है। हदील ने अचानक पलट कर देखा, लेकिन सब नोट्स बनाने में मसरूफ थे और तबरेज भी तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। यूं अचानक पलटने पर उसकी क्लास के कई स्टूडेंट उसे देखने लगे तो वो फिर से सीधी हो बैठी। इस एहसास की वजह से कुछ भी समझ नहीं पाई थी। कुछ सोचते हुए वो बैग में रखा छोटा सा आईना बाहर निकालने लगी और उसके जरिए अपनी पुश्त पर सब देखने लगी। लेकिन जिस बात से उसका दिल की धड़कन एकदम तेज हुई थी वो तबरेज का उसे ज़ुमारी नजरों से देखकर मुस्कुराना था।
وہ جلدی سے آئینہ بیگ میں گھسانے لگی کہ کہیں اسے دیکھ نہ لے کوئی، اور پھر جو آج اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ اب ارادہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ کتنی سرد بھری تھی ان نگاہوں میں، اور ایسا کچھ جو وہ سمجھ نہیں پائی تھی لیکن خوفزدہ ضرور ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر سے آج چھوٹا سا تالا لے کر آئی تھی۔ حدیل نے لاک کر کے دروازے پر پہلا تالا نکالا اور نیا تالا لگا دیا۔ اب اسے کوئی تنگ نہیں کر پائے گا، یہ سوچتے اس نے بیگ لاکر میں رکھا اور پریکٹس کے لیے چلی گئی۔ اسے ابھی بھی وہی احساس ہو رہا تھا، لیکن یہاں تو ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آج اس کا ٹائم بھی پہلے سے 3 سیکنڈ بہتر تھا۔ کوچ اور باقی تمام لڑکیاں بھی اسے مبارکباد دینے لگی، جس پر اس کا پہلے سے سرخ چہرہ مزید سرخ ہونے لگا۔ سب جانے لگے تو وہ کچھ دیر سانس لینے کے لیے وہیں بیٹھ گئی اور پھر لاکر روم کی طرف بڑھی۔ اس کے علاوہ 2 لڑکیاں بھی وہیں تھیں، وہ ان سے باتیں کرتی اپنا لاکر کھولنے لگی، لیکن اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ ایک دم کانپنے لگے۔ وہاں ایک مرجھایا ہوا پھول اور طے شدہ کاغذ موجود تھا۔ اب اسے وحشت سی ہونے لگی تو وہ اس کاغذ کو کانپتے ہاتھوں سے کھولنے لگی۔ کوئی دروازہ مجھے تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، حدیل۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ کوئی اتنی آسانی سے اس کی چیزوں تک پہنچ سکتا ہے، اور اپنا نام اس پہ لکھا دیکھ اس کی حالت قہر ہونے لگی۔ حدیل نے مرجھایا ہوا گلاب اور وہ طے شدہ کاغذ دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہاں سے نکلتے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینک گئی۔ باقی کا سارا وقت اس نے ویٹنگ ایریا میں گزارا تھا۔ اس کے والد نے بھی اس کی خاموشی محسوس کی، لیکن کالج کی پریشانی سمجھ کر کچھ نہیں کہا۔ وہ انہیں الوداع کہہ کر گاڑی سے اترنے لگی جب وہ اسے متوجہ کرنے لگے۔ حدیل، تمہاری ماما تمہاری آنٹی کی طرف گئی ہیں، شام تک آ جائیں گی، تب تک تمام دروازے اچھے سے لاک کر لینا۔ جی بابا، میں خیال رکھوں گی، وہ مسکراتے ہوئے انہیں فکر نہ کرنے کا کہنے لگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور کچن میں چلی گئی۔ اس کی پسندیدہ ڈش بریانی دیکھ وہ اپنی ساری پریشانی بھول گئی تھی۔ وہ پہلے وہیں کھڑی کچھ نوالے لینے لگی اور پھر واپس ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ پلیٹ کے گرنے کی ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ پہلے کچھ لمحے وہ وہیں منجمد رہ گئی اور اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی۔ اس نے جو بیگ صوفے پر پھینک دیا تھا اب وہ سلیقے سے سامنے میز پر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ وہی گلاب اور کاغذ موجود تھا جو وہ ڈسٹ بن کی نظر کر آئی تھی۔ دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا اور جسم نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھنڈے پسینے آتے محسوس ہو رہے تھے اسے، آنکھوں سے نکلتے آنسو کارپیٹ میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا جب وہ کچن میں تھی، لیکن کیا وہ ابھی بھی اس کے ساتھ موجود تھا؟ وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی، بھاگتی ہوئی مین گیٹ کی طرف گئی۔ وہ لاک نہیں تھا، جبکہ اسے اچھے سے یاد تھا اس نے گیٹ لاک کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ خالی سڑک پر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر گیٹ لاک کرنے لگی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے 2 بار اس کے ہاتھوں سے چابیاں چھوٹ کر گر گئی تھیں۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور بھرپور تیزی سے ادھر ادھر دیکھے بغیر وہاں سے بھاگ دی۔ آنسوؤں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ابھی اس کے راستے میں آئے گا اور روک لے گا۔ وہ ایک رنر تھی، مضبوط ٹانگوں کی حامل، اور خوف سے تو اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ جب 2 گلیوں تک بھاگ کر نمرا کے گھر تک پہنچی تب اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی زور زور سے ان کا گیٹ پیٹنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے جس کے سبب سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کوئی اسے یہاں سے کھینچ کر لے جائے گا۔ دروازہ کھولو! اب اس نے چلانا بھی شروع کر دیا۔ نمرا کی والدہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو۔ حدیل دروازہ کھلتے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ حدیل، بچے کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگی، لیکن وہ بری طرح رو رہی تھی اور کوئی جواب نہ دے پائی۔ انہوں نے پھر دروازہ بند کیا اور دونوں کندھوں سے تھامے اندر لے جانے لگی۔ نمرا، نمرا جلدی پانی لے کر آؤ! وہ اپنی بیٹی کو آوازیں لگاتی حدیل کو صوفے پر بٹھانے لگی۔ حدیل، بچہ بولو تو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بھاگتے ہوئے اس کے چہرے پر کچھ شاخیں نشان چھوڑ گئی تھی جسے اپنے خوف کی وجہ سے ابھی تک محسوس نہ کر پائی تھی۔ انہیں حدیل کے اس طرح رونے پر طرح طرح کے وہم ستانے لگے۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ حدیل اب انکار میں سر ہلانے لگی۔ نمرا اس کے لیے پانی لے آئی تو حدیل نے گلاس دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور کچھ گھونٹ لینے لگی۔ کانپنے کی وجہ سے پانی گلاس سے اچھل کر باہر نکل رہا تھا۔ نمرا نے گلاس واپس پکڑ لیا۔ اب بتاؤ، تم کہاں سے بھاگتی ہوئی آئی ہو اور تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ آنٹی کے پاس ہیں، وہ مشکل ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ اچھا، تم کیوں اس طرح سے رو رہی ہو میری جان؟ نمرا بھی پریشانی سے اپنی دوست کو دیکھ رہی۔ اس کا چھوٹا بھائی جو کہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، وہ بھی ان کی آواز سن کر وہاں آ گیا۔ حدیل سمجھ نہیں پائی تھی انہیں کیا بتائے۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہاں کوئی ہے۔ وہ اتنا بتا کر پھر سے رونے لگی تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں میری بچی، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ تم بتاؤ، کچھ کھایا تم نے؟ نہیں۔ اب وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا جاؤ، نمرا کے ساتھ کمرے میں جاؤ، میں بھی کچھ گرما گرم کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن تو نہ ہوئی تھی، لیکن اس وقت اسے مزید تنگ کرنا مناسب نہ جانا۔ چلو ہم چل کر ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ نمرا اسے صوفے سے کھڑی کرتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ اسے بند کر دو پلیز۔ کیا؟ کسے بند کر دوں؟ نمرا کے کمرے میں ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے کمرے کی دہلیز پر ہی جم گئی۔ ٹیرس کا دروازہ، پلیز اسے بند کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی بند کر دیتی ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر دروازہ بند کرنے لگی تو حدیل پردوں کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی۔ حدیل، تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ نمرا وہ ابھی وہ کچھ بتاتی کہ اس سے پہلے کہ اس کی والدہ آئی اور ٹرے لے کر اور موبائل پکڑے وہاں آئی۔
हेलो मामा। अब वो निम्रा और उसकी मामा के दरमियान खुद को काफी महफूज महसूस कर रही थी और खौफ का असर भी जाहिर होने लगा था। क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया कि तुम बहुत सहमी डरी उनकी घर आई थी, सब ठीक तो है ना? जी मामा, सब ठीक है, मैं बस घर में अकेली डर गई थी। चार आंखें उसे गौर से देख रही थी और वो किसी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। और आखिर बताती भी तो क्या बताती, कैसे समझाती? उसने किसी को देखा भी तो नहीं था, किस पर इल्जाम लगाती? अच्छा घबराओ नहीं, मैं भी निकल रही हूँ। नहीं मामा, आप आराम से आए, मैं अब ठीक हूँ। और निम्रा की तरफ तो आप परेशान करने के लिए आपको सॉरी। अच्छा मैं फिर भी जल्दी आऊंगी तुम्हारे बाबा के साथ, और फिर तुम्हें भी लेती हुई जाऊंगी। अपने ही घर वापस जाने का सुनकर उसके रूंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन वापस भी तो जाना था। अलविदा कहते उसने मोबाइल वापस किया और वो उसे खाना खत्म करने की तनबीह करती बाहर चली गई। निम्रा भी उसके पास बैठ के तो वो गहरे सांस लेती इस बारे में सोचने लगी। पहले तो वो समझी थी कि कोई मजाक है या गलती से कोई उसके लॉकर में ये सब कर रहा है, लेकिन अब ऐसी कोई गलतफहमी नहीं रही थी। वो सब इसी के लिए था और मजाक में कोई इस हद तक नहीं जा सकता। वो जो कोई भी था उसने ही वाजह किया था कि वो कितनी आसानी से उस तक पहुंच सकता है। एक बार फिर वो काम उठी। लेकिन वो शख्स कौन था? और ये सब कॉलेज में ही तो शुरू हुआ था। लेकिन वहां ऐसा कौन कर सकता है? उसके दिमाग में दो सर्द आंखें घूम गई। नहीं, तबरेज ऐसा क्यों करेगा? वो तो उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करता है। वो जितना सोचती उसका दिमाग इतना ही फटता जाता। उसे अपने वालिदैन का इंतजार था ताकि वो उन्हें शुरुआत से सब बता सके। निम्रा और उसका छोटा भाई आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। वो बाकी का जितना वक्त वहां रही थी उन दोनों ने इन सोचों से दूर रखा। अब उसके बाबा वापसी पर अपनी बेगम के साथ थे। क्या हुआ था हदील? तो मैं जब कॉलेज से आई थी तो ठीक थी। उसके वालिद परेशानी से इस्तफसार कर रहे थे और साथ ही अपना चश्मा दुरुस्त करने लगे। वो बाबा मैं अकेली डर गई थी तो हदील शर्मिंदगी से बताने लगी तो उसकी वालदा ने उसे गले लगाया और पेशानी का बोसा लेने लगी। कोई बात नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? वो इस वक्त सिर्फ अपना होठ चबाकर ही रह गई थी और फिर वो तीनों उनसे इजाजत लेते अपने घर की तरफ रवाना हुए। हलील का इरादा उन्हें वो कागज दिखाकर सब बता देने का था। उसकी पढ़ाई पर असर जरूर पड़ता, लेकिन वो इतनी बड़ी बात छुपाने वाली ना थी। लेकिन खौफ का दूसरा बड़ा धचका उसे तब लगा जब टेबल पर कोई कागज और फूल ही ना था। हत्या कि उसका बैग भी टेबल पर नहीं बल्कि सोफे पर उल्टा पड़ा था, जैसे किसी ने कभी छुआ ही ना हो। वो परेशानी से उस तरफ बढ़ी और बैग सीधा करके देखने लगी। जब वहां कुछ ना मिला तो झुककर सोफे और टेबल के नीचे देखने लगी। क्या हो गया है आज तुम्हें हदील? क्या देख रही हो? मामा वो यहाँ क्या? उन्होंने परेशानी से पूछा। उसके वालिद भी उसे परेशानी से देख रहे थे। कुछ नहीं, मेरा पेन रखा था यहाँ, वही ढूंढ रही थी। उसकी बात पर सर झटकती वो गिरी हुई बिरयानी और टूटी हुई प्लेट संभालने लगी। नहीं, वो यही था कागज, और मेरा बैग भी तो टेबल पे था, वो कहाँ गया? वो अपने कमरे में जाते एकदम पलटी और दोबारा हॉल को देखने लगी। क्या वो पागल हो रही थी? क्या ये सब उसका सिर्फ वहम था? नहीं, वो चीजें वाकई यहाँ थी, तो अब कहाँ गई? उसके बदन में खौफ एक बार फिर कुंडली मारकर बैठ गया। वो उन्हें वापस ले गया क्या? वो यहीं था जब वो भागी थी। अगर वो यहाँ से ना जाती तो क्या होता? ये सोचकर ही उसने फिर से कांपना शुरू कर दिया। अगले रोज खौफ की शिद्दत से उसे बुरी तरह बुखार हो चुका था, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक उसे कॉलेज से छुट्टी करनी पड़ी। तीसरे रोज उसके बुखार में खातिर खा कमी वाक़या हुई तो वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन किस्मत से निम्रा ने उस दिन छुट्टी का प्रोग्राम बना लिया। वो कॉलेज पहुंची तो हर कोई क्लास में जा रहा था। अदिल गौर से सबको देखने लगी। उसे मालूम करना था कि वो कौन है जो उसे तंग कर रहा है। यही सब सोचते हुए उसके 2 लेक्चर गुजर गए और वो साइकोलॉजी की क्लास में दाखिल होने लगी। शायद वो आज जल्दी आ गई थी क्योंकि अभी तबरेज और उनकी टीचर के अलावा वहाँ कोई मौजूद ना था। हदील कैसी हो बाप? वो अपने टीचर के इस्तफसार करने पर एकदम चौंकी। यकीनन इमरान ने उन्हें आगाह किया होगा। मैम मैं ठीक हूँ, वो अपने बैग को रखते उन्हें बताने लगी। आज हमारा प्रैक्टिकल वर्क था, लेकिन तुम तो पिछले 2 दिन से नहीं आई। जी। ऐसा करो, तबरेज के साथ मिलकर प्रैक्टिकल वर्क कर लो, वो तुम्हें समझा देगा। हदील ने एकदम पलट कर उसकी तरफ देखा, जिसकी पूरी तवज्जो क्लास टीचर पर थी। तबरेज, आपको कोई मसला तो नहीं? नहीं, वो मुख्तसर जवाब देता उठ खड़ा हुआ और हदील को साथ चलने का इशारा करने लगा। हदील उन दोनों को देखती तबरेज के पीछे चल दी। अभी वो उसके साथ क्लास से बाहर निकली थी जब बाकी स्टूडेंट्स भी आने लगे और उनकी टीचर उन्हें भी जोड़ियों में तकसीम करने लगी थी। वो उसे पिछले 2 लेक्चर समझा रहा था, जबकि हदील का दिमाग में यही चल रहा था कि तबरेज वो शख्स हो सकता है या नहीं। मुझे लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है, बलाखिर वो बोला। हाँ, वो बस लगता है तुम्हें अभी भी बुखार है। तबरेज अपने हाथ की पुष्टि उसकी पेशानी छूते हुए कहने लगा। उसके ऐसे करने से वो एक झटके से पीछे हुई। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपना हाथ वापस खींचते हुए कहने लगा तो हदील नजरें झुका गई। क्या तुम्हें कभी किसी चीज से खौफ महसूस हुआ है? तबरेज ने पूछा। खौफ? हाँ, एक बार। तो तुम उस कैफियत को खत्म करने के लिए क्या किया तुमने? हदील ने फिर से पूछा। मैंने उसे अपने ताबे कर लिया। हदील इसके जवाब पर परेशान हुई। ताबे? वो कैसे? तुम्हारी अगली क्लास शुरू होने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। वो उसे जवाब दिए बिना खड़ा हो गया और मुखालिफ सिम चल दिया। शायद मैं गलत सोच रही हूँ, तबरेज मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? वो भी ये सोचती हुई अपना सामान समेटने लगी।
نمرا تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ تو تم جو 2 دن نہیں آئی وہ کیا تھا؟ میں بیمار تھی، حدیل نے اسے آگاہ کیا۔ ہاں تو نہ ہوتی نا بیمار، وہ روٹتے ہوئے بولی۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں ہوئی نا۔ ان کی تو میں کب کالج آ گیا پتہ بھی نہ لگا اور وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ سے داخل ہونے لگی۔ دوسرے لیکچر تک مسلسل کوشش کے بعد آخرکار وہ نمرا کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شاباش، کل آپ کو جو پارٹنر تھا آپ لوگ باقی کا کام بھی اسی کے ساتھ کریں گے۔ پارٹنر؟ نمرا پیشانی پر بل ڈالتے پوچھنے لگی۔ جی پارٹنر، جو کہ تم نہیں ہو کیونکہ تم کل نہیں آئی تھی۔ بکواس بند کرو، یہ بتاؤ تمہاری پارٹنر کون ہے؟ نمرا نے پوچھا۔ اگر تمہاری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کچھ کام کر لیں۔ تبریز اس کے سر پر کھڑا بیزار سا پوچھنے لگا۔ یہ ہے تمہارا پارٹنر؟ نمرا دبی دبی آواز میں چیخی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ہاں میں آ رہی ہوں۔ ان کے علاوہ کئی اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے تو کئی وہی کام کر رہے تھے۔ حدیل اپنا بیگ پکڑ کر کھڑی ہونے لگی تو نمرا کی نکیوں سے اسے گھورنے لگی، جیسے نظروں ہی نظروں میں اسے محتاط رہنے کا کہہ رہی ہو۔ اگر تمہیں کل سمجھ آ گئی ہو تو آج پریکٹیکل کر لو، میں مدد کر دوں گا تمہاری۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا کہنے لگا۔ میں نے کل پوچھا تھا لیکن تم نے جواب نہیں دیا۔ تم نے خوف کو اپنے تابع کیسے کر لیا؟ خوف؟ کیا تم خوفزدہ ہو مائی ڈیئر؟ وہ اسے اپنی سرد نظروں سے دیکھتا اس پر جھکنے لگا تو وہ سرک کر اس سے دور ہوئی۔ میں صرف تمہیں جاننا چاہتی ہوں، اصل میں وہی جاننا چاہتی تھی کہ تبریز ہی وہ شخص ہے یا نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا تجسس ایک خطرناک چیز ہے، کہیں اس تجسس کے مارے تم کسی خطرناک حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس کی آواز سخت ہونے لگی اور حدیل کو اس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ خطرناک؟ تمہیں جاننا ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آخر؟ وہ ہلکا سا کہکا لگا کے پوچھنے لگی تاکہ فضا میں دہرائے اس بوجھل پن کو کم کر سکے۔ تبریز نے ایک دم اس کی کلائی کو جکڑ لی اور حدیل کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ حدیل کو بے حد تکلیف ہونے لگی۔ اب وہ اسے ڈرنے لگی۔ تبریز چھوڑو مجھے، تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ وہ اپنا بازو کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی تو تبریز نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچا جس سے وہ اس پر گر گئی۔ وہ اس کے چہرے پر آئے ڈر سے محسوس ہونے لگا اور دہشت ناک آواز میں پوچھنے لگا۔ بتاؤ حدیل، کیا تم خوف محسوس کر رہی ہو؟ کیا میں تمہیں خوفزدہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے جاننے کے لیے تمہیں یہ کھیل کھیلنا ہوگا اور مائی ڈیئر، تم اپنی پسند سے بہت زیادہ قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے حدیل کو ایک جھٹکے سے آزاد کیا۔ وہ نم آنکھوں اور دھڑکتے دل کے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، حدیل اعظم کو اس سے واقعی خوف محسوس ہوا تھا جو اس کے اندر سرعت سے اترتا چلا گیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اچانک کسی آواز نے ان دونوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ شاید کوئی جانور تھا جو کہ درخت سے نیچے گرا تھا۔ تبریز اپنی جگہ سے اٹھتا پودوں کی طرف چل دیا تو حدیل بھی نہ چاہتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس آواز کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو اس کے بازو پر تبریز کا پنجہ اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا اور اس کی جلد بری طرح جل رہی تھی۔ تبریز اس جانور کو گود میں اٹھا کر پلٹا۔ وہ وہی بلی کا بچہ تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا اور بری طرح کراہ رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی معلوم ہوتی اور پیٹ سے پچھلی ٹانگ تک کسی ٹہنی کے لگنے سے کافی گہرا زخم بھی موجود تھا۔ اوہ نو، یہ تو بہت زخمی ہے۔ خون سے تبریز کی شرٹ بھی سرخ ہو گئی تھی۔ شاید وہ شکار کرتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ حدیل کچھ لمحے پہلے کی بات بھلا کر اس کے قریب آ گئی، لیکن جیسے ہی حدیل نے اس جانور کو چھوا وہ تکلیف سے مزید چیخنے لگا۔ اس کے درد سے حدیل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہ کیا تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ پلیز اس کی مدد کرو۔ وہ کتنی امیدیں آنکھوں میں سجائے اسے دیکھنے لگی۔ تم سے اگر اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تو چلی جاؤ۔ وہ اپنے اصلی رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں پلیز کچھ تو کرو، ہمیں اس کی پٹی کرنی چاہیے۔ وہ اس کا رویہ نظر انداز کرتی خود ہی سوچ کر اپنے بیگ کی طرف پلٹی۔ اس کا ارادہ اپنے رومال سے اس جانور کی پٹی کرنے تھا۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی جب وہ جانور ایک دم بلبلا اٹھا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ واپس تبریز کی طرف پلٹی۔ تبریز نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن مڑوڑ کر اسے مار دیا تھا۔ اب وہ اس کی ایک ہاتھ میں الٹا لٹک رہا تھا۔ حدیل کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ تم نے ہی اس کی مدد کرنے کا کہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دلچسپ چیز ہو۔ مدد کرنے کا کہا تھا، مارنے کا نہیں۔ ہم اسے زیادہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تکلیف میں تڑپتا چھوڑنے سے بہتر تھا اسے ختم کر دیا جائے۔ اب وہ مردہ جانور کو واپس پھینکتا ہوا کہنے لگا تو حدیل منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو تم بہت وحشی ہو، حدیل چیختی رہ گئی جبکہ وہ پرواہ کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اب تو اسے تبریز پر مزید شک ہونے لگا تھا۔ وہ پنسل منہ میں لیے اسے چبا رہی تھی۔ اس کی سوچ مسلسل تبریز اور اس کی حرکات کے گرد گردش کر رہی تھی۔ بازو پر موجود اس کی انگلیوں کا نشان حدیل نے کپڑوں سے ڈھک لیا تھا۔ وہ واقعی عجیب تھا اور شاید خطرناک بھی۔ اگر وہ اسے تنگ کر رہا تھا تو کیوں؟ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں اور پھر اس کے نشانے پر کیوں تھی؟ اسے معلومات چاہیے تھی۔ یہ شکر تھا کہ تبریز نہیں جانتا تھا کہ میں اس پر شک کرنے لگی ہوں، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ یہ سوچ کر ہی وہ خوفزدہ ہو گئی۔ حدیل واپس آ جاؤ اس دنیا میں۔ نمرا نے اسے تیسری بار متوجہ کیا۔ نمرا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تبریز اچھا شخص نہیں؟
کیا تم جب سے یہ سوچ رہی تھی؟ وہ چیخی۔ بتاؤ نا یار، تم نے نوٹ نہیں کیا وہ کس طرح سے دیکھتا ہے، خاص طور پر تمہیں؟ مجھے کیا؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے دیکھنے لگی۔ پتا نہیں، پر مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ ہر چیز سے بیزار بیزار سا رہتا ہے، لیکن تمہیں وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس کی بات پر حدیل پریشان دکھائی دینے لگی تو نمرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لیے کہتی ہوں اسے دور رہو حدیل، نہ جانے میرا دل اس شخص کو دیکھتے ہی کیوں ڈوبنے سے لگتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگی تو حدیل اسبات میں سر ہلا گئی۔ تم کب آئے؟ وہ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ جب صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ تبریز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم مجھے بتا ہی دیتے تو پکڑ لیتا۔ ارے نہیں بھائی، اب میں اتنا چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ کیا تم اکیلے آئے ہو؟ تمہاری والدہ کہاں ہے؟ آپ کا مطلب ہماری والدہ؟ وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ مصروف ہے۔ تمہیں مزید اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، یہاں آ جاؤ۔ ایک دن ضرور آؤں گا، لیکن ابھی نہیں، کچھ سالوں تک۔ آپ بتائیں آپ کا پروجیکٹ کیسا چل رہا ہے؟ وہ شامی کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتا پوچھنے لگا، جو کچھ دیر پہلے ملازمہ اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ ہاں، پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے، تبریز لاپرواہی سے کہنے لگا۔ ویسے ٹاپک کیا ہے آپ کے پروجیکٹ کا؟ اپنے بھائی کے سوال پر پراسرار سا مسکرا دیا۔ خوف۔ حدیل رکے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دونوں کینٹین سے واپس جا رہی تھی جب کسی کی آواز پہ رکی۔ ان کی کلاس کا ایک لڑکا ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا باقی گروپ کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ نمرا نظروں ہی نظروں میں اسے سوال کرنے لگی تو وہ کندھے اچکا گئی۔ کیسی ہیں آپ حدیل؟ میں وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا کہے جب نمرا بول اٹھی۔ کیوں، تمہیں اس سے کیا؟ وہ اصل میں مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، وہ لڑکا بولا۔ ہے اکیلے میں؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ انکار کرتی پلٹ گئی، لیکن وہ لڑکا اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھا، جسے دیکھ کر حدیل ایک دم خوفزدہ ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے لڑکے کو دیکھا۔ کیا یہی وہ شخص تھا جو اسے اتنا تنگ کر رہا تھا؟ حدیل، میں آپ کو پسند کرتا۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا گیا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے کبھی مجھے تنگ کیا تو پرنسپل کو شکایت کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی، وہ اتنی زور سے چلائی کہ سب اس تماشے کو دیکھنے لگے۔ حدیل، چلو یہاں سے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی نہیں، لیکن نمرا اسے کھینچنے لگی۔ کتنا خوفزدہ رہی تھی وہ ان حرکات سے، اتنے دنوں سے ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیوں کھینچا تم نے نمرا مجھے؟ میں اسے سبق سکھا رہی تھی۔ دل تو میرا بھی تھا، پر سب دیکھ رہے تھے یار۔ نمرا ہچکچائی۔ تم کب سے پرواہ کرنے لگی؟ وہ پیشانی پہ بل ڈالے پوچھنے لگی تو نمرا ہنس دی۔ جب سے تم لاپرواہ ہو گئی۔ ویسے یار، کیا رکھ کے دیا، میں تو فین ہو گئی تمہاری۔ اس کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اگلے چند روز بغیر کسی حادثے کے گزر گئے تو وہ بھی بہتر محسوس کرنے لگی۔ حدیل ابھی بھی خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتی، لیکن نظر انداز کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والے ان غیر معمولی واقعات کو بھلا کر وہ پھر سے اپنی پڑھائی کی اور ٹریننگ کی طرف توجہ دینے لگی۔ حدیل، آپ کے اس ٹیسٹ میں A گریڈ حاصل کیا ہے؟ ان کا ٹیسٹ سیشن چل رہا تھا اور کچھ ٹیچرز نے انہیں سب اب ریزلٹ بتائے تھے۔ نفسیات اور عمرانیات کے ٹیسٹ میں اس نے بہترین نمبر حاصل کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی کافی خوش تھیں۔ وہ ٹیسٹ لیتی واپس اپنی سیٹ کے لیے پلٹنے لگی تو نظر تبریز پر جا رکی۔ وہ اس کے حرکات سے ابھی تک ناراض تھی، اسی لیے نظروں کا زاویہ فوراً پھیر گئی۔ چلو میں جا رہی ہوں اب، تو کل ملاقات ہوگی، اچھے سے ٹریننگ کرنا۔ نمرا گیٹ کی طرف بڑھتے اونچی اونچی آواز سے لا رہی تھی، اس پر حدیل گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اور نوشین ٹریننگ ٹریک کی طرف بڑھی۔ کل میں تم سے صرف 2 سیکنڈ پیچھے رہی، آج تو وہ فرق بھی میں ٹالوں گی، حدیل ایک عزم کے ساتھ نوشین کو کہنے لگی اور پھر دونوں مسکرا دیں۔ مریم کالجز کا آپس میں کوئی مقابلہ ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے کوچ انہیں سخت ٹریننگ کروا رہے تھے۔ حدیل اس مقابلے میں حصہ لے رہی تھی اور اس کا ارادہ اول آنے کا تھا۔ ابھی اس نے ریس ٹریک پر اپنی جگہ سنبھالی جب اسے شدت سے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا۔ نہ جانے اس کی چھٹی حس کیوں جاگ اٹھی تھی، کسی کی نظروں کو آج پہلے سے زیادہ خود پر محسوس کر رہی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنا حلق تر کرنے لگی۔ گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھ ٹریننگ کرنے والی لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ریڈی؟ کوچ کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ سارے خیالات جھٹکتی ٹریک پر توجہ دینے لگی۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل دوڑنے سے ان سب کی حالت غیر ہو گئی۔ ہر کوئی کہیں نہ کہیں ٹریک پر گہرا سانس لے رہا تھا۔ وہ بھی الجھی ہوئی سانسیں درست کر کے پانی پینے لگی۔ کچھ منٹ آرام کرنے کے بعد کوچ نے انہیں اگلی دوڑ کے لیے تیار کیا۔ آخرکار وہ نوشین کو ہرانے میں کامیاب ہوئی تھی اور اس کا نام مقابلے کے لیے فائنل کر دیا گیا تھا۔ کچھ وقت کی ٹریننگ کے بعد سب کوچ سے اجازت طلب کرنے لگی تو آج کے لیے ٹریننگ ختم کر دی گئی۔ نوشین اور حدیل کافی دیر سے وہیں بیٹھی رہیں۔ اس کے بابا بھی آج دیر سے آنے والے تھے۔ چلو حدیل، میں بھی چلتی ہوں، بابا آنے والے ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ الوداع کرتی چلی گئی تو حدیل وہیں گھاس پر لیٹ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سکون سے چلتے ہوئے لاکر روم کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں ایک اور لڑکی بھی موجود تھی جو وہاں سے نکل رہی تھی۔ حدیل اس کی طرف مسکراہٹ اچھال کر اپنے لاکر کی طرف بڑھ گئی۔ جب سے اس لڑکے کو تھپڑ مارا تھا، اس کے لاکر کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی گئی۔ وہ سست روی سے کام لے رہی تھی جب اچانک کمرے سے باہر سے ایک زوردار آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اپنا لاکر کھلا چھوڑ کر اس آواز کی وجہ معلوم کرنے چل دی۔
कचरे का डब्बा गिरा हुआ था और कचरा हवा की शिद्दत से इधर-उधर फैल रहा था। शायद किसी बिल्ली ने गिरा दिया हो या हवा से गिर गया हो, ये सोचकर वो वापस सो ली। लॉकर रूम में भी कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी जब उसे लगा खौफ से उसका दिल बंद हो जाएगा। इस कमरे में खुलने वाला दूसरा दरवाजा खुला था और उसके लॉकर से कुछ कदम दूर एक शख्स हुड लिए खड़ा था। हदील को अपना जिस्म लरजता हुआ महसूस हुआ। हुड में होने की वजह से उसका चेहरा भी ना देख पाई थी, लेकिन वो उसी की सिमत रुक किए खड़ा था। उसके जिस्म में जरा सी भी हरकत नहीं हुई थी। हदील को शिद्दत से वहां अपने अकेले होने का एहसास सताने लगा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हाथ और पांव वैसे से ठंडे पड़ने लगे। उसके औसान खता होने लगे। तो तुम कौन हो? वो लरजती आवाज में पूछने लगी और साथ छोटे छोटे कदम उठाती पीछे को होने लगी। देखो प्लीज, मुझे तंग मत करो। वो किस कदर दहशत ज़दा थी, उसका अंदाजा उसके कांपते हुए जिस्म और आवाज से बखूबी लगाया जा सकता था। तब से खड़े उस शख्स में हरकत होने लगी तो हदील के हाथ पांव फूलने लगे। उस शख्स ने अपना एक हाथ उसकी तरफ किया जिसमें वो गुलाब का खूबसूरत फूल थामे हुए था। मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, चले जाओ प्लीज, वो टूटे हुए लहजे में कहने लगी। खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू उतर आने लगे। हदील के जवाब पर उसने गुलाब का फूल हाथ से छोड़ दिया तो वो अपना सांस रुकता महसूस करने लगी। उधर गुलाब के फूल ने सीमेंट और रेत के फर्श को छुआ था और इधर वो शख्स एकदम हदील की तरफ भागा। गुलाब का फूल उसके पाँव के नीचे आता कुचला गया था। उसकी आंखों में खौफ फैल गया, लेकिन फिर दिमाग ने जान बचाने के लिए उसे उकसाया तो वो पलटकर दूसरी तरफ भागने लगा। हदील पीछे इधर उधर देखने की बजाय पागलों की तरह सामने की तरफ भाग रही थी। उसके मुंह से चीखें निकल रही थी जिसमें वो खुद भी नहीं जानती थी। इस वक्त हदील को बस इतना मालूम था, अगर वो शख्स उस तक पहुंच गया तो न जाने उसका क्या बनेगा। वो धुंधलाई नजर से बस पागलों की तरह भागती जा रही थी जब किसी से बुरी तरह टकराई। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। उसकी टक्कर माली से हुई थी और उसे पकड़ के कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हदील अभी भी उसी खौफ के जेर सर चिल्ला रही। उसे लग रहा था जैसे वो उस शख्स के कब्जे में हो। नहीं प्लीज, वो जोर से चीख रही थी। उसके आंसुओं में एक शिद्दत आ गई थी। खाली कॉलेज में उसकी चीखें गूंजी तो बाकी स्टाफ भी उस तरफ बढ़ने लगा। क्या हो गया है इसे? टीचर्स उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो हंसियानी कैफियत में अपने हाथ पांव इधर उधर मार रही थी। उसकी नफ्सियात की टीचर ने उसे इस हालत में देखा तो फौरन उसकी तरफ बढ़ी और उसे अपने गले लगा लिया। क्या हुआ है हदील? मेरे बच्चे की आवाज सब ठीक है? गहरा सांस लो। वो अभी भी एक ही रट लगाए हुए थी। प्लीज मुझे छोड़। देखो हदील, आप महफूज हो, हम सब हैं यहाँ। बाकी के टीचर्स भी उसकी तरफ बढ़ने लगे और उसे पानी पिलाने लगे। हाँ शाबाश, आराम से, कुछ नहीं हुआ। खुद को एक महफूज हिसार में पाकर वो फूट फूट कर रोने लगी और बुरी तरह कपकपाने लगी, जबकि वहां मौजूद कोई भी उसकी वजह समझने से कासिर था। आजम साहब प्रिंसिपल ऑफिस दाखिल हुए तो उनकी बेटी सर झुकाकर बैठी थी। हदील, उसे पुकार सुनते ही हदील ने सर बुलंद किया और अपने वालिद की तरफ लपकी। बाबा। उनके गले लगते ही वो फिर से रोना शुरू हो गई थी। हदील, क्या हुआ है? आखिर कोई मुझे बताएगा, ये रो क्यों रही है? वो गुस्से से प्रिंसिपल साहब को देखते हुए बोले। आजम साहब, आप प्लीज बैठ जाएं। वो उसे गले से लगाए ही सोफे पर जा बैठे। अपने बाबा का तहफ्फुज़ पाकर वो पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। प्रिंसिपल ने जैसे जैसे सब बताना शुरू किया, वो कभी बेयकीनी से हदील को देखते और कभी प्रिंसिपल को। आपने उस शख्स को पकड़ा? कौन है वो? बताया मुझे। हदील को इस तरह खौफजदा करने पर वो मुश्तिल हो चुका। मैं यही बात करना चाह रही थी आपसे। हदील का कहना है कि किसी ने उस पर हमला किया है, लेकिन मालिक को उसके अलावा वहाँ कोई नहीं दिखा। सिर्फ हदील ही चिल्लाती हुई भाग रही थी और अकेली। नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ, वाकई मेरे पीछे भागा था, मैं सच कह रही हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो फिर रोने लगी और आजम साहब को तशवीश में मुब्तला कर गई। क्या आपने कैमरे चेक किए? असल में मेन गेट और ऑडिटोरियम के अलावा और कहीं भी कैमरा नहीं है। वो कुछ कहते इससे पहले प्रिंसिपल फिर बोलने लगी। मैंने आपके आने से पहले हदील से तफसील से बात की है। उसका कहना है कि ये सब उसके साथ पहले से हो रहा है, और ये भी कि वो शख्स एक बार आपके घर में भी दाखिल हो गया और ऐसे में वो अपने दोस्त के घर भाग गई। आजम साहब बेयकीनी से हदील का झुका सर देखने लगे। क्या? हमारे घर? लेकिन कब? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बाबा, वो यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ आजम साहब। वो शख्स आपकी बेटी के अलावा किसी को नहीं देखा। मेरे ख्याल से आपकी बेटी को तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कर रही है। आपको एक मशवरा है कि इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं कह रही। मैंने जो कुछ बताया सब सच था। वो हिचकियां बढ़ती अपने वालिद को देखती हुई कहने लगी। वो जिस हंसियानी कैफे से उन्हें कह रही थी, आजम साहब मजीद परेशान होने। मुझे मेरी बच्ची पर पूरा यकीन है। आपके कॉलेज में इस पर हमला हुआ है और आप इस तरह से झुठला नहीं सकते। आजम साहब, मुझे लगता है आप अपनी बच्ची को ले जाना चाहिए। मैं इसे 2 हफ्ते की छुट्टियां दे रही हूँ। अगर उसने आइंदा भी यही हरकत की तो मैं इसे कॉलेज से निकालने पर मजबूर हो जाऊंगी। हदील उनके सीने में मुझ पर सिसकियां भर रही थी। कोई नहीं था जो उस पर यकीन करता। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने बाबा को देखा कि वो तो उसका यकीन करेंगे। आजम साहब दांत कचकचाते प्रिंसिपल को देख रहे थे और फिर अपनी बेटी को देखा जो नहीं देख रही थी। चलो हदील, घर चले। वो लहजे में नरमी लाते उसे खड़ा करने लगे और फिर ऑफिस से बाहर चले गए। कॉलेज से घर तक का रास्ता उसने खामोशी से काटा और फिर सर गाड़ी की खिड़की से टिकाया वो मुसलसल बाहर ही देखती रही थी।
گھر پہنچ کر انہوں نے اسے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہا تھا۔ پریشانی ان کے چہرے سے صاف ٹپک رہی تھی۔ عدیل اپنے کمرے میں جاتے ہی پردے کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی اور پھر مطمئن ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے نہیں دیکھا تھا، شاید اسی وقت اس نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہو۔ آدم صاحب نے ڈنر پر عدیل سے سب شروع سے جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی رودات سن کر وہ دونوں مزید پریشان ہوئے۔ عدیل، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماما، مجھے لگا کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن جب وہ گھر میں گھسا تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے لگا کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ انہیں بتاتے ہوئے پھر سے رو پڑی تو اس کی والدہ نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اعظم صاحب اپنا چشمہ درست کرتے کچھ سوچنے لگے۔ عدیل، ہم کل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ بابا، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کرے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے ان سے توقع نہ تھی یہ۔ میری بچی، میں جانتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر کے پاس چلو تاکہ کوئی تم پر الزام نہ لگا سکے۔ وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی اور پھر وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اعظم صاحب اپنی بیگم کو دلاسا دینے لگے۔ 2 ہفتے کی مدت کے دوران وہ 3 بار کونسلنگ کے لیے جا چکی تھی۔ اس تمام واقعے کا اس پر برا اثر ہوا اور ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی۔ جس بات کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا وہ یہ تھا کہ اس کا نام ڈور سے خارج کر دینے کا تھا۔ نمرا اسے 2 سے 3 دن بعد نوٹس لا دیتی، ابھی بھی وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ عدیل، تمہیں پتہ ہے آج کالج پولیس آئی تھی اور اس لڑکی کو پکڑ کے لے گئی۔ کون؟ تبریز؟ وہ اسے ہی جانتی تھی، اس لیے پہلا خیال اسے آیا۔ ارے نہیں، وہ جس نے تمہیں پھول دیا تھا۔ اب وہ پیشانی پر بل ڈالے نمرا کو دیکھنے لگی۔ اچھا، وہ لیکن کیوں؟ یار، وہ ڈرگس بیچتا تھا اور کسی نے مخبری کر دی۔ نمرا کاجو منہ میں ڈالتی کندھے اچکا کر کہنے لگی۔ کیا واقعی؟ شکل سے تو کافی معصوم لگتا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، اسے کالج سے نکال دیا گیا، اس کے بیگ سے نشہ آور چیزیں برآمد ہوئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے ساتھ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ نمرا نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ معلوم نہیں نمرا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے دونوں الگ شخص کا گمان ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں؟ کافی غور سے اس عدیل کی بات سن رہی تھی، کیونکہ جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا وہ قد کاٹ میں اس سے زیادہ تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر تمہیں ستایا ہو۔ تم نہیں جانتی یہ نشیلی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اسے لگا تھا جب وہ 2 ہفتے بعد کالج جائے گی تو سب اس کے بارے میں نہ جانے کیا باتیں کریں گے، لیکن قسمت سے سب کی زبان پر پولیس اور ڈرگس کا ہی ذکر تھا۔ یہ جان کے اس نے سکھ کا سانس لے کہ وہ زیر بحث نہیں۔ اعظم صاحب نے نمرا کو ہر وقت عدیل کے ساتھ رہنے کی سختی سے تلقین کی تھی اور اس کی ٹریننگ ختم ہوتے ہی اس کی والدہ کالج سے اسے لے جانے کی ذمہ داری لے چکی تھی۔ اس طرح سے اسے اکیلے کالج میں رہنا نہیں پڑا۔ وہ اپنے آخری لیکچر سے نکلی تو نمرا پہلے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم تو میری دمچلی بن گئی ہو، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی تو نمرا اسے زبان چٹانے لگی۔ عدیل، کیسی ہو تم؟ وہ بلڈنگ سے نکلی تھی تو سامنے تبریز کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ نمرا نے اسے گھورنے پر اتفاق کیا جبکہ عدیل کو مجبوراً اسے جواب دینا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، پوچھنے کا شکریہ۔ مجھے علم ہوا تمام معاملے کا، تبریز نے کہا۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ ایک دم غصے سے پوچھنے لگی۔ عدیل، چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نمرا کو تبریز کی موجودگی کھل رہی تھی، اس لیے اسے چلنے کا کہنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، تبریز بولا۔ عدیل، نمرا نے اسے ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ تبریز سرسری سا نمرا کی جانب دیکھتا وہاں سے چل دیا تو دونوں گیٹ کی جانب بڑھ گئیں۔ چل جا، بھاگ کر بال لے کر آ۔ نمرا، تیمور، زیادہ دور مت جانا۔ یس ماما، ان دونوں نے ایک ساتھ اونچی آواز میں جواب دیا۔ چھوٹو، چل شاباش، بال لے کر آؤ۔ میں کیوں جاؤں؟ اتنی دور تو آپ نے اچھالی ہے نا، اس کا چھوٹا بھائی منہ پھلاتا کہنے لگا۔ ہاں تو تم کیچ کر لیتے تو نہیں جاتی اتنی دور، اب جاؤ لے کر آؤ۔ آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہو نمرا آپی۔ چلو چلو، پرنسس بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی تو تیمور منہ پھلا کر بال لینے بھاگ گیا۔ نمرا اس پر نظر رکھے ٹہلتے ہوئے ڈھلان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آج موسم کافی اچھا تھا تو وہ سب گھر سے تفریح کے ارادے سے نکلے تھے۔ گہری ڈھلان کو دیکھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ پلٹ کر دوبارہ تیمور کو دیکھنے لگی جو بال کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نمرا آخری بار ڈھلان کو دیکھتے واپس جانے لگی جب کسی نے زوردار دھکا دیا اور وہ اپنے قدم نہ جما پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرنے لگی۔ وہ شخص جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے وہاں سے چلا بھی گیا۔ اس کی چیخ سن کر تیمور بال وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ وہ درخت کے تنے سے لٹک رہی تھی۔ اسے دیکھتا وہ اپنے والدین کو مدد کے لیے پکارنے لگا اور ان کی سمت بھاگ گئی۔ نمرا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ہسپتال میں تھی جب عدیل اپنی والدہ کے ساتھ وہاں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے ہلکی سی چوٹ آئی لیکن لڑکھڑانے سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ تم گری کیسے؟ میں گری نہیں تھی، مجھے دھکا دیا تھا لیکن کوئی مان نہیں رہا۔ وہ ایک ہی بات نہ جانے کتنی مرتبہ دہرا چکی تھی۔ بس کر دو نمرا، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی والدہ غصے سے بولی تو وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ نہ کر، بہت درد ہوتا ہے۔ عدیل اس کا پاؤں چھونے لگی تو وہ ایک دم چلا اٹھی۔ اب تم کالج کیسے جاؤ گی؟ سلی، ظاہر ہے نہیں جاؤں۔ اس کے جواب پر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہ ایک کے بعد ایک لیب طے کر رہی تھی۔ گڈ گڈ، یس، فاسٹ عدیل۔ آخری لیب طے کرتے اس نے اپنی ساری جان لگا دی۔ جب وہ اپنی رفتار آہستہ کرتی ہوئی رکی تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم نے بہت بہترین پرفارمنس دی۔ نوشین اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا فائدہ، مقابلے سے تو باہر ہو گئی ہو نا، وہ مایوسی سے بولی۔ تو ایسے اور بھی کئی موقع آئیں گے، اس کے لیے تیار رہو۔
اس کا کوچ بھی وہاں آ گیا تھا۔ جواب میں وہ مسکراتے سر ہلانے لگی اور پھر وہیں سائڈ پر پڑا بیگ بھی اٹھا لیا۔ اس دن کے بعد سے عدیل نے لاکر روم میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ نوشین کے ساتھ باتیں کرتی وہ گیٹ تک آئی تو سائمہ بیگم پہلے سے اس کی منتظر تھی۔ نمرا کے پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے وہ ایک ہفتہ کالج کے آنے سے قاصر تھی۔ ایک کے بعد ایک دن سست روی سے گزرنے لگا۔ تبریز ہمیشہ کلاس میں موجود ہوتا لیکن اس نے کبھی عدیل سے بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ آج موسم کافی خراب تھا تو کوچ نے ٹریننگ کینسل کر دی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی اپنی والدہ کا انتظار کر رہی تھی جب بادل زور سے گرجے۔ موسم بدل رہا ہے، کسی کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ تبریز اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر عدیل کا حلق ایک دم خشک ہونے لگا۔ کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ اس کی نظر آسمان پر مرکوز تھی۔ نہیں، میں کیوں خوفزدہ ہونے لگی؟ مجھے لگا تمہیں غلط لگا۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی تب تبریز نے اس کے قریب ہوتے اس عدیل کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کی جرأت میں بھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی جب وہ اس کا ہاتھ اپنے قریب کرتا ہاتھ کی پشت کو چوم گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور نازک، ایک بلبل کی طرح۔ عدیل نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا اور دھڑکن تیز۔ تبریز اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے عدیل کسی تجربہ کا محرک ہو۔ جانتی ہو عدیل، تم ایک ادشدہ مخلوق کی طرح ہو، کبھی شرمیلی تو کبھی خونخوار۔ ہر بار تمہیں دیکھنے پر میری دلچسپی بڑھتی جاتی ہے جسے کوئی آزادی نہیں۔ ویسے بھی تمہاری آزادی صرف تصور تک قائم ہے۔ وہ کھڑے ہوتے کہنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بھڑکتے ہوئے کہنے لگی۔ تبریز اس کا غصہ دیکھ کر محظوظ ہونے لگا۔ تم اس دن بلی کو مارنے سے اداس ہو گئی تھی تو میں نے اسے اسی جگہ دفنا دیا ہے تاکہ تم برا محسوس نہ کرو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگا۔ عدیل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہ پلٹ کے دوسری سمت چل دیا۔ تمہاری ماما آ گئی ہیں، تمہیں اب جانا چاہیے۔ عدیل نے اپنا رخ پلٹا تو گیٹ سے اپنی والدہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ سائمہ بیگم شاید تبریز کو دیکھ چکی تھی۔ سائیکالوجی کے ٹیچر کا اسسٹنٹ ہے ماما۔ ٹھیک ہے، چلو اب گھر چلیں۔ اگلے دن اس کا بالکل بھی کالج جانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی چلی گئی۔ موسم کے تیور بھی رات سے بدلے۔ ہر سمت تیز ہوائیں چل رہی تھی جس میں کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے اسے ستا رہا تھا لیکن وہ لگاتار اسے نظر انداز کرتی رہی۔ ٹریننگ پھر سے کینسل کر دی گئی تھی اور وہ ویٹنگ میں بیٹھی اپنی والدہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا تو وہ آفس میں جا کر اپنی والدہ کے ایک نمبر پر کال کرنے لگی۔ ماما، آپ آئے نہیں ابھی تک؟ عدیل، تمہاری خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹا، میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں۔ کیا ہوا خالہ کو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں بتا رہے۔ سائمہ بیگم سسکتی ہوئی کہنے لگی۔ ہاں، آپ گھبرائیں نہیں ماما، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں، دعا کرو، میں نے تمہارے بابا کو فون کر دیا، وہ کچھ دیر تک پہنچ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ الوداع کہتی واپس ویٹنگ ایریا کی طرف چلنے لگی جب ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچی۔ تیز بارش کی وجہ سے حد نظر بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ ابھی تک تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبریز کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف پلٹی۔ وہ جیکٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ گھسائے کھڑا تھا۔ میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ اور تم اتنی بارش میں ان کا انتظار کر رہی ہو؟ اس سے بہتر ہے اندر چلی جاؤ۔ عدیل نے ایک جھرجھری بڑھتے دور کالج کی بلڈنگز کو دیکھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر وہ وہاں گئی تو پھر سے اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اب تو زیادہ تر سٹاف بھی چلا گیا ہے، صرف چوکیدار اور مالی موجود ہیں۔ تبریز اس کے سامنے کھڑا ہوتا کہنے لگا۔ کیا چلے گئے؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے کوئی کالج پھنسنا پسند نہیں کرے گا اور لگتا ہے بارش جلدی نہیں رکے گی۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے دور ہوتی پوچھنے لگی۔ تبریز نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں تو پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جب تمہیں یہاں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تو تم یہاں رکی کیوں ہو؟ جاؤ۔ دیکھو عدیل، میں اتنا سرد مہر نہیں کہ جانتے بوجھتے کسی کو یہ مشکل میں چھوڑ جاؤں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے آفر کی۔ ضرورت نہیں ہے، میرے بابا ابھی آتے ہی ہوں گے۔ عدیل آنکھیں چھوٹی کرتی گردن اکڑا کر کہنے لگی۔ تمہاری مرضی ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ ویسے تمہیں بتاتا چلوں، ہائی وے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہے، نہ جانے کب تک یہاں پہنچے۔ وہ کندھے اچکاتا وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہا تھا جب عدیل ایک دم چلائی۔ کیا؟ ہائی وے کیسے بند ہو سکتا ہے؟ تبریز اسے اداسی سے دیکھنے لگا۔ تم چاہو تو کال کر لو اپنا بابا کو۔ وہ اپنا موبائل کی طرف بڑھانے لگا جسے عدیل نے جھپٹ لیا۔ بارش کا پانی جمع ہونے لگا اور وہ ویٹنگ ایریا میں داخل ہونے لگا۔ ہیلو پاپا، کہاں ہیں آپ؟ عدیل، میں یہاں پھنس چکا ہوں، لینڈ سلائیڈنگ۔ تم پاپا، ان کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہیلو بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدیل، نمرا چلی جانا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمرا تو آج آئی نہیں۔ وہ مزید کچھ کہتے کہ اس سے پہلے لائن کٹ گئی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہونے لگی۔ سب پریشانی میں اس نے یہ نہ سوچا کہ تبریز کیسے جانتا ہے کہ اس کے بابا کہاں پر ہیں۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے موبائل واپس کرنے لگی۔ ہر سمت بادلوں نے ایسا اندھیرا کر رکھا تھا جیسے دن نہیں رات کا وقت ہو۔ اگر تم چاہو تو میں کار یہاں لے آتا ہوں، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا ورنہ یہیں پھنس جائیں گے۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کیا جواب دے، یہیں رک جائے یا تبریز پر یقین کر لے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب وہ جیکٹ سے خود کو ڈھکتا ہوا وہاں سے بھاگ۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کار ویٹنگ ایریا کے باہر کھڑی ہارن دے رہی تھی۔ بارش اسے ٹکراتی ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ عدیل کا دل بری طرح دھڑک اٹھا، اسے آج نہیں آنا چاہیے تھا۔
اسے انکار کر دینا چاہتی تھی لیکن آخر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی کیا؟ خود کو باہر سے بچاتی ہوئی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور پہلے سے کھلے دروازے کو کھولتی کار میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل مانو حلق میں آ گیا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ ہدیل کانپنے لگی تو تبریز نے ہیٹر چلا دیا اور پھر وہ دونوں کالج کے احاطے سے نکل گئے۔ اس نے کار میں وہ اس کی کار میں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل کھڑکی سے باہر نئے نئے قطروں کو دیکھ رہی۔ نظریں بچا کر تبریز کو بھی دیکھنے لگی جس کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ پھر اپنا رخ بدل کر سامنے دیکھا تو احساس ہوا کوئی اور رستہ تھا۔ ہدیل کو اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ اس نے تو اپنا ایڈریس نہیں بتایا اور نہ ہی اس نے پوچھا یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بہت مشکل سے ہمت جمع کر پائی۔ گھبراؤ نہیں، راستہ پانی سے بھرا تھا اس لیے وہاں نہیں جا سکتے۔ کہاں نہیں جا سکتے؟ میں نے تو تمہیں اپنا ایڈریس بتایا ہی نہیں۔ خوف اس کی گوئے تو گویائی پر اثر انداز ہونے لگا۔ ہدیل کام ڈاؤن، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جیسے ہی راستہ کھلے گا تو میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتا کہنے لگا۔ میرے سوال کا جواب دو، وہ چلائی، لیکن مقابل سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہدیل رکو، بے وقوف لڑکی، وہ لاکڈ ہے۔ تبریز ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دو، دروازہ کھولو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ کسی انجان شخص پر یقین کر کے پچھتا رہی تھی۔ مجھے جانے دو، وہ چیختی ہوئی اس پر مکوں سے وار کرنے لگی تو تبریز نے گاڑی روکتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ سکون سے بیٹھی رہو، سمجھی؟ میں اپنے گھر جاؤں گا، کپڑے بدلوں گا اور پھر تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ اگر تم نے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دھیمی مگر خوفناک آواز میں وہ کہنے لگا تو وہ ڈر کر صرف سر ہلا پائی تھی۔